अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने तीसरे पारे का आगाज़ करेंगे। इसके पहले रकू का मौजू है रसूल हमारे मोहसिन। इसमें दो ख़ास बातों का ज़िक्र किया गया है, एक रसूलों के मर्तबे और दूसरा ताल्लुक़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने रसूलों को इंसानों की हदायत के लिए मुकर्रर किया। अल्लाह ताला ने रसूलों को एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। अल्लाह ताला कुछ रसूलों से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियाँ अता की। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह पाक से मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि रसूलों के बाद रोशन निशानियाँ देखने वाले आपस में लड़ते। अल्लाह ताला लोगों को जबरन इख्तिलाफ से नहीं रोकते। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है? आज के दिन ये सोचना है कि रसूल मेरे लिए कैसे रहमत है, रसूलों के मेरी ज़ात पर क्या एहसानात हैं। रसूलों के जो एहसानात हैं इनमें से 5 एहसानात को जो अपनी ज़ात के हवाले से हों फ़ील करना है। इंशाअल्लाह अपना जायज़ा लेना है, मंजिल है कहाँ मेरी, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ। क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को इंसानों की हदायत के लिए मुकर्रर किया था? क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए थे? अल्लाह ताला कुछ रसूलों से हम कलाम हुए थे। अल्लाह ताला लोगों को जबरन इख्तिलाफ से नहीं रोकता। क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। रुकू नंबर 2 मौजू है इसका इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ, दीन में ज़बरदस्ती नहीं, वली कौन होता है। पहला, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से होना चाहिए, आखिरत से पहले होना चाहिए। अल्लाह ताला का तारुफ, अल्लाह ताला ज़िंदा है, अल्लाह ताला कायनात को संभाले हुए हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला सोता नहीं है, उसे ऊँघ नहीं आती। अल्लाह ताला हाज़िर और गैब सबका जानने वाला है। अल्लाह ताला को ज़मीन व आसमान की निगहबानी थकाती नहीं है, वो बुज़ुर्गों बरतर है। अगला पॉइंट है दीन। दीन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हक व बातिल का रास्ता अलग अलग हो गया, वाज़ेह हो गया। अब इंसान पर है कि वो दीन पर रहता है या कुफर करता है, हक पर होता है या बातिल रास्ते पर चलता है। दीन कबूल करने के लिए तागूत का इनकार करना होता है। दीन कबूल करने वाला मजबूत सहारा थाम लेता है जो उसे टूटने नहीं देता। वली, वली कौन होता है? अहले ईमान का वली अल्लाह ताला है जो तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, जबकि काफिरों के वली तागूत हैं जो उनको रोशनी से निकाल कर तारीकी की तरफ ले आते हैं। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदा है, सारी कायनात को संभाले हुए हैं। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के मालिक हैं। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसे भी जानता है जो बंदों से ओझल है। अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ईमान वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है? आयतल कुर्सी पढ़ने को अपनी आदत बनाना है। सुबह शाम और हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह शऊरी तौर पर अल्लाह ताला की सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करते हुए पढ़नी है और कुछ ना कुछ रोज़ाना अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। अपना जायज़ा लेना है, मंजिल है कहाँ मेरी, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ। क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला ज़िंदा है? क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला ही सारी कायनात को संभाले हुए हैं? क्या मेरे दिल को यकीन है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं? रुकू नंबर 3 मौजू है इसका कायनात के हकाइक। अल्लाह ताला की ज़ात, ज़िंदगी, मौत और ज़िंदगी बाद मौत के सबूत के लिए 3 वाक़यात। पहला वाक़या नमरूद का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया कि तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब, रब वो है जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। नमरूद ने कहा, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार तो मुझे भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे।
نمرود لاجواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا واقعہ تباہ شدہ بستی کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جو ایک بستی سے گزرے جو تباہ تھی، کھنڈرات تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بستی تباہ ہونے کے بعد دوبارہ آباد کیسے ہوگی۔ ان کا یہ سوال اللہ تعالیٰ پر شک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں تھا، وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے، تجسس تھا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، پھر جگایا اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے کو کہا اور اپنا گدھا دیکھنے کو کہا۔ کھانے پینے کی چیزیں بالکل صحیح تھی، جبکہ گدھا ہڈیاں بن چکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ گدھے کو زندہ کیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سوال تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، ان کا بھی سوال تجسس کے لیے تھا، صرف دیکھنے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ پر شک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، 4 پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر دو اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ دوڑتے آئیں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی حکومت دینے والے ہیں، زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مغرب سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے لیے دعوت دینے کے لیے بہترین طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، انبیاء کے طریقہ دعوت کو اپنانا ہے انشاءاللہ، سوالوں کا تسلی بخش جواب دینا ہے، مناظرانہ طریقے اختیار نہیں کرنے، مخالفین کو اپنا حریف نہیں سمجھنا، دعوت دیتے ہوئے کائنات کی گواہی پیش کرنی ہے انشاءاللہ، اپنا جائزہ لینا ہے، منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہی حکومت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی بخشنے والا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روح قبض کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہڈیوں کے پنجر پر گوشت چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دن واپس لوٹ کر جانا ہے۔ رکوع نمبر 4 موضوع ہے اس کا انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں اور انفاق کے آداب۔ پہلی مثال، ایک دانہ، اسے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بڑھا کر دیتے ہیں۔ دوسری مثال سخت چٹان کی ہے۔ سخت چٹان کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، اس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی تہ جو ہے وہ ایمان ہے انسان کا۔ صدقے کی جب بارش ہوتی ہے تو مٹی بہہ جاتی ہے، انسان کا سخت دل باہر آ جاتا ہے۔ جو انسان صدقہ دینے سے بچتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے مسلمان جو اوپر انہوں نے اپنا خول چڑھایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، نیت اپنی صاف رکھنی ہے۔ تیسری مثال ایک ایسی زمین کی ہے جو سطح سے ذرا اونچی ہو، جس پہ زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لے کے آئے، اور اگر ہلکی سی بارش ہو تب بھی فائدہ ہو۔ انفاق کے آداب، احسان نہیں جتانا چاہیے صدقہ کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، دکھ نہیں دینا، جس کے اوپر آپ نے خرچ کیا اس کو ریاکاری نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے، ہم اس کو صدقے کا نام لازمی دیتے ہیں، یا آپ کو صدقے کی چیز دے رہے ہیں، یا آپ کو خیرات دے رہے ہیں، یا پھر اگر ہم کسی اپنے غریب رشتہ دار کی مدد بھی کرتے ہیں تو ہم ساری زندگی اس پر احسان جتاتے ہیں، ہر بات میں اس کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں کہ ہم نے تم پہ خرچ کیا، تم ہمارا کھاتے ہو۔ تو یہ کام نہیں کرنا، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایمان والے ہی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان جتلائے اور دکھ دیے بغیر اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کافروں کو سیدھا راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے مشکل راستے اختیار کرنے ہیں تاکہ اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ دین کی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنا جائزہ لینا ہے، منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں،
کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایمان والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا؟ کیا میرے دل کو یقین ہے انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے سب پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں فضول دل سے اتری ہوئی خراب چیز دی جاتی ہے۔ گھر میں کوئی خراب کپڑے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، دل سے اتر گئے ہیں تو اللہ کے راستے میں دے دو۔ کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اللہ کے راستے میں دے دو۔ کوئی چیز خود یوز کر کے آپ تھک گئے ہیں، اب آپ کو وہ پسند نہیں رہی، اللہ کے راستے میں دے دو۔ کوئی چیز فیشن سے ہٹ گئی ہے تو اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز گفٹ کرتے ہیں جو چیز ہم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ رکوع نمبر 5، موضوع اس کا انفاق کے راستے۔ انفاق کے راستے، بہتر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے رزق کا، اپنی چیزوں کا بہتر حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بری چیزیں صدقے کے لیے نہیں چھانٹنی۔ شیطان مفلسی کے ڈر سے صدقے سے روکتا ہے، انفاق سے رکنا نہیں ہے۔ شیطان نیکی سے روک کر بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرواتا ہے، صدقے سے رک کر بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اعلانیہ صدقہ دیے جا سکتا ہے، چھپا کر دینے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر آپ اعلانیہ صدقہ صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ان کو بھی عادت پڑے صدقہ کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ چھپ کر صدقہ کریں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں بہترین حصہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر کام سے باخبر ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا اور اپنے آپ کو اللہ کا سمجھنا، اپنی پسند اللہ تعالیٰ کی پسند میں ڈھال لینا، دین کی خدمت کے لیے خود بھی مال لگانا اور ترغیب بھی دلانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا جائزہ لینا ہے، منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں بہترین حصہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہتر چیز خرچ کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ یا میں اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو میرے دل سے اتر چکی ہوتی ہے، جو خراب ہو چکی ہوتی ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی پر رہنے دیتا ہے؟ رکوع نمبر 6، موضوع ہے اس کا صدقات اور سود۔ صدقات، صدقہ کرنے والے کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، صدقہ کرنے والے پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سود خور دیوانے ہوتے ہیں۔ سود خوروں کا کہنا ہے کہ سود اور تجارت ایک جیسی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ سود خوری سے باز آ جائیں تو پہلے جو سود ہو چکا ہے وہ معاف ہو جائے گا، آپ کی اصل رقم آپ کی رہے گی۔ قرض دار کو مہلت دو، صدقہ کرو تو بہتر ہے۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہے اور ہر شخص اپنی کمائی کا پورا پورا بدلہ لے لے گا۔ تعلق باللہ، جو لوگ اپنے مال کھلے چھپے دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ سود خوری سے باز آ جائیں تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سود خوروں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر سود لیتے یا سود دیتے تو یہ نیت کرنی ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دینا ہے آج سے انشاءاللہ۔ اپنا جائزہ لینا ہے، منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ جو لوگ اپنے مال کھلے چھپے دن رات خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے؟ رکوع نمبر 7، موضوع ہے اس کا قرض کا قانون۔
قرض کا قانون۔ قرض اگر مدت مقرر تک ہو تو اسے لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرض کو لکھوانا قرض دار کی طرف سے ہوگا۔ قرض لینے والا اگر ضعیف ہے، نادان ہے تو ولی لکھوائے گا، مگر انصاف کے ساتھ۔ قرض پر 2 گواہ ہوں گے۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد گواہی دے گا۔ قرض پر گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کی تحریر لکھوانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تجارتی لین دین اگر درست ہو تو چاہیے کہ لکھ لیں۔ سفر کی حالت میں رہن رکھ سکتے ہیں، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تعلق باللہ، قرض کے معاملے میں کمی بیشی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقۂ عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کو نہ چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اگر کبھی قرض لینے اور دینے کی نوبت آئی تو اللہ تعالیٰ کے قانون سے روگردانی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جاننا ہے کہ عورت کی نفس گواہی کے خلاف کتنی NGOs کام کر رہی ہیں۔ اپنا جائزہ لینا ہے۔ منزل ہے کہاں میری؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ قرض کے معاملات میں کمی بیشی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے؟ تجارتی معاملات میں گناہ کا ارتکاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ رکوع نمبر 8 موضوع ہے اس کا دین کی اصل بنیاد، توحید، اللہ تعالیٰ اور بندے کا حقیقی تعلق۔ پہلا اہم پوائنٹ ہے اس کا ایمان۔ کس پر ایمان؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ایمان والوں کی خصوصیات: اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی نیکی اور بدی کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ نرمی کر، درگزر کر۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، دل کی باتوں کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑوانا ہے انشاءاللہ۔ رسولوں کی طرف سے شروع کی گئی کوشش میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل ہے کہاں میری؟ میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ ایمان والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دن پلٹنا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نرمی کرنے اور درگزر اور رحم کی دعا کرنی چاہیے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مومنین کی مدد کرتا ہے۔ رکوع نمبر 9 موضوع اس کا توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام۔ پہلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس نے ساری کتابیں نازل کی، اس نے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول مقرر کیے، اسی نے حق و باطل میں فرق کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب انسانوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ انسانی رہنمائی، تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھیجی گئیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ رہنمائی سے بھاگنے والے شک و شبہات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، رہنمائی سے سبق تو صرف دانش مند لوگ لیتے ہیں، رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے علم میں پختہ کار ہیں، رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ علم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ امانت سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا جائزہ لینا ہے۔ منزل ہے کہاں میری؟ میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے مجھے دولت ایمان کی قدر ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے مجھے صراط مستقیم پر آنے کی خوشی ہے، یا میں صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہوں؟ کیا میں نے قرآن کا راستہ پا لیا؟
کیا میں نے انسانوں کی غلامی چھوڑ دی؟ کیا میں ایک اللہ تعالیٰ کا غلام بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں؟ مجھے ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت لگتی ہے؟ کیا مجھے دوبارہ گمراہ ہونے سے ڈر لگتا ہے؟ رکوع نمبر 10 موضوع ہے اس کا مرغوبات دنیا سے آخرت کی مرغوبات بہتر ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیں گے اس کے۔ مرغوبات دنیا۔ اب دنیا کی مرغوبات کیا ہیں؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، جانور، کھیتیاں مرغوبات ہیں۔ مرغوبات میں امتحان ہے انسان کے لیے۔ آخرت میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ مال اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے تھے۔ دنیا کی محبت میں لڑنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مرغوبات بہت بہتر ہے۔ مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں کی خصوصیات: وہ متقی ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، راتوں کو استغفار کرتے ہیں۔ کفار کا انجام کیا ہے؟ ملغوب ہو جائیں گے، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، فرعون اور پچھلی قوموں جیسا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ، فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں وہ ضد کی بنا پر ہیں۔ دین قبول کرنے والے راہ راست پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی دین سے منہ موڑ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا صرف پہنچا دینا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے، راست باز، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ خدا خوفی، تقوی، اس کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں نے آخرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میری نظر میں آخرت کی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ دنیا کی زندگی؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگی ہوں یا ڈرنے لگا ہوں؟ کیا میں آخرت کے لیے زیادہ حریص بن گیا ہوں؟ میں اپنے معاملات میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رویہ اختیار کرتی ہوں۔ میرے قول اور عمل میں فرق نہیں ہے۔ میں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ کیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ کہ میری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو آتے ہیں؟ رکوع نمبر 11 موضوع ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ مومن ان کافروں سے دوستی ہرگز نہیں کر سکتے۔ خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں۔ کتاب کے علم کس کے پاس ہیں؟ کتاب الہی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ آخرت کی سزا کے بارے میں ان کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ ہم صرف چند دن رہیں گے جہنم میں، پھر ہم نکل جائیں گے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے چھپے حال سے واقف ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے طریقوں کے خلاف ہیں، ان سے دلی دوستیاں نہیں کرنی۔ اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ کون سے خود ساختہ عقیدوں نے غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا مالک ہے؟
کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے چھپے اور ظاہر سے واقف ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے؟ رکوع نمبر 12 موضوع ہے انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ رسول کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر رسول کی پیروی کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے انبیاء۔ سب انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ سب ایک ہی دین کی تبلیغ لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے۔ آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل سے حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے تھے، جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے، سرداری اور بزرگی کی شان والے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور صالحین میں سے تھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بخوشی قبول فرما لیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے موسمی رزق بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نیک اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں سننے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور تسبیح کیا کرو۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنا جائزہ لینا ہے، منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اگر میں نے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اولاد دینے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے؟ رکوع نمبر 13 موضوع ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اہم پوائنٹس دیکھیں گے۔ پہلا ہے پیدائش۔ والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور یکسو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ ان کا نسب ماں سے چلا۔ خصوصیات: دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، گہوارے میں بات کرنے والا، بڑی عمر میں کلام کرنے والا، صالحین میں سے تھا، تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم پانے والے تھے، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے بناتے اور ان کو اڑا دیتے۔ معجزات: مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے وہ ان کو بتا دیتے۔ دعوت، خدا خوفی اور اطاعت رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں رب نہیں ہوں۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اصل دین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا عمومی طور پر انکار کر دیا گیا۔ حواریوں نے شہادت حق کے لیے مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں نے مکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی، آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو برگزیدہ اور پاکیزہ بنایا، دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی اور اپنے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رسول مقرر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ پختہ عزم کرنا ہے،
شہادت حق، حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ تعالی، جائزہ لینا ہے کیا میں حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنا جائزہ لینا ہے منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں نے اسلام کو سچے دل سے قبول کیا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیا میرے دل کو یقین ہے دین اور اس کی اشاعت، اس کا قائم کرنا مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، کیا میں اسلامی نظام حیات کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ رکوع نمبر 14، موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت۔ اہم پوائنٹس: حضرت عیسیٰ کی واپسی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں آپ کو واپس بلانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جبکہ ان پر ایمان لانے والے آخرت میں اپنے ایمان کا اجر پالیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت، ان کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، جس طرح حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اصل حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی پیدائش کی حقیقت، ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ مباہلہ، دلیل سے فیصلہ نہ ہو تو چلو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دلیلوں سے فیصلہ نہ ہو تو ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ اگر منہ موڑیں تو اس کا مفسد ہونا کھل جائے گا۔ حقیقت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی طاقت سب سے بالا تر ہے، اس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ تعلق باللہ، ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے برتر ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑوانا ہے انشاءاللہ، اپنا جائزہ لینا ہے منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور میرا لوٹنا اٹل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اجر کا پورا پورا بدلہ دے گا، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ ہر کسی کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ رکوع نمبر 15، موضوع اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی جنگ۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیں گے۔ اہل کتاب کو دعوت، ایک ایسی دعوت قبول کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اب کچھ چیزیں اہل کتاب کی اور ہماری دونوں برابر ہیں، کچھ احکامات ہیں جو برابر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ کم از کم اس دین کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ جھگڑے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اہل کتاب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا، تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جن معاملات کا علم نہیں ان کے بارے میں جھگڑنا کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، وہ یکسو اور مسلم تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا حق نبی اور ان کے ماننے والوں کو زیادہ ہے۔ اہل کتاب کی دشمنی، تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، حق پر باطل کا رنگ چڑھاتے تھے، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب بناتے تھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرنا۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اہل کتاب اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے قرآن ہی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میں نے قرآن کو آج سے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میرے تعلقات اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں سے زیادہ مضبوط ہیں، یا پھر میرے تعلقات اپنے قریبی رشتہ داروں اور نسب والوں سے زیادہ مضبوط ہیں؟
کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ رکوع نمبر 16، موضوع اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت۔ اہل کتاب ایک گروہ سازش کرتا ہے کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، شاید وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اہل کتاب میں سے کسی پر اعتماد کر کے مال کے ڈھیر لگا دو، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ ان میں سے کسی پر ایک دینار کا بھی اعتبار مت کرنا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اہل کتاب امیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو الٹ پھیر کر عبارت بدل دیتے ہیں۔ جو کتاب پڑھتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے دل سے اللہ والے بنو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ اللہ کے ہاں نجات پانے والے وہ لوگ جو اللہ کا بن کر رہنے والے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تعلق باللہ اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع النظر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب و حکمت اور نبوت دیتا ہے وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ عہد کی زندگی کو نبھانا ہے۔ عہد کی زندگی کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، نفع نقصان کو نظر انداز کر کے عہد کی زندگی کو اختیار کرنا ہے، دنیا پر آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دینی ہے انشاءاللہ، اور آج سے آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ منزل ہے کہاں میری اور میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ کیا میرے دل کو یقین ہے اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، فضل اور شرف تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع النظر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ ہر پرہیزگار اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں اور ہر پرہیزگار کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہوں یا دیتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں یا بلاتی ہوں؟ رکوع نمبر 17، موضوع اسلام کے سوائے کوئی طریقہ زندگی قابل قبول نہیں۔ تمام پیغمبر اسلام کے عہد کی ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیں گے۔ پیغمبروں سے لیا جانے والا عہد، اپنے بعد آنے والے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اس عہد کی ساری ذمہ داری کا اقرار کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ تھے۔ اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اسلام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ اسلام کے سوا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کو چھوڑنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ظالم ہوتے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے کا بدلہ اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ توبہ کر کے اصلاح کرنے والوں پر رحمت ہوگی۔ جو کفر میں بڑھتے جائیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا، کل کوئی پیغمبر تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے آتا ہے تو یقیناً تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عہد رسولوں سے لیا اس کو نبھانے کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے۔ عہد کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اور اس عہد سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ۔ منزل ہے کہاں میری، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ کل کوئی پیغمبر تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے آتا ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے سارے انبیاء کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ کیا میں سارے انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لاتی ہوں یا ایمان لاتا ہوں؟ کیا میں سارے انبیاء پر ایمان لاتی ہوں یا ایمان لاتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ کیا میرے دل کو اس بات پر یقین ہے؟ کیا میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی؟
کیا میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا